मरकज की अंजील और उसका चौथा बाब पहली 20 आयत हम अपने रहनुमाई और तरबियत के लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो ज़रूर पढ़ें, और जिनके पास नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते, वो गौर से सुनिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने इन तमाम आयत में क्या तालीम दी है। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ खुशकी पर झील के किनारे रही, और वो उन तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें। ऐसा ना हो कि वो रजुलाए और माफ़ी पाए। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है, और जो राह के किनारे हैं जहाँ कलाम बोया जाता है, ये वो है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेती हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोज़ा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और उन चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं, और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। सब कहिए आमीन। और आज हम खुदावंद के फजल से मरकज की अंजील में से 11वें पैगाम को सुनेंगे, और आज जो हमारा मैसेज है वो है द गुड सोइल, अच्छी ज़मीन। और ये है मरकज की अंजील, उसके चौथे बाब की पहली 20 आयत में से हम देखेंगे। और अगर हम बाइबल में देखें, जो चौथे बाब को जो टाइटल दिया गया है, अगर आपके पास बाइबल है तो वहाँ पर लिखा होगा बीज बोने वाले की मिसाल। क्या है जी? बीज बोने वाले की मिसाल। लेकिन मैंने इसको जो टाइटल दिया है वो है अच्छी ज़मीन, गुड सॉइल, और द पैराबल ऑफ द गुड सॉइल, एक अच्छी ज़मीन की तमसील। और अगर हम देखें तो बीज बोने वाले के ताल्लुक से संडे स्कूल का भी गीत है,
اور آؤ سنو یسوع کی سنو ایک کہانی یسوع کی زبانی بیج بونے والے کی. اور یہ سنڈے اسکول کا گیت ہے اور اس حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں 4 الگ طرح کی زمینوں کا ذکر ہے. 4 طرح کی الگ الگ جگہوں پر یہ بیج گرا ہے اور وہ اچھی جگہ کون سی ہے جہاں پر بیج بڑا ہے آج ہم دیکھیں گے. آمین. اور یسوع کا اس سے پہلے کہ ہم بیج بونے والے کی مثال کی طرف بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلی 2 آیات میں کیا لکھا ہے. پہلی 2 آیات میں لکھا ہے وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی. سارے کہیں آمین. اور یہاں پر ہم ذرا غور کریں گے کہ یسوع مسیح جو ہے پہلی چیز فریسیوں کو جو ہے every action of Jesus is the engaged of the tradition of Pharisees. یسوع کا ہر ایک عمل لکھیں یسوع کا ہر عمل فریسیوں کی روایات کے خلاف تھا. یسوع کا ہر ایک عمل فریسیوں کی روایات کے خلاف تھا انگیز تھا. یہودیوں اور فریسیوں کو جو کام کرنے کا جو طریقہ تھا اور یسوع کے طریقے ان سب سے مختلف تھے. یسوع کا طریقہ الگ تھا اور جو فریسی تھے ان کا طریقہ اور تھا کیونکہ یسوع ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور یہ تعلیم جو ہے لکھیں اس بات کو کہ یہ عبادت خانہ میں سیناگوگ میں ہیکل میں تعلیم نہیں دے رہے ہیں کیونکہ جب یسوع آئے اور جس دور میں یسوع تھے تو عبادت خانہ میں تعلیم دی جاتی تھی اور ان جگہوں پر تعلیم نہیں دی جاتی تھی جس جگہوں پر یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے. But today we see word of God so common. Jesus is standing in the Sea of Galilee. Jesus is sitting on the mountain. Jesus under the tree. Jesus sitting on the rock. اور میں آپ کو اردو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح گلیل کی جھیل میں کلام سنا رہے ہیں. یسوع مسیح جو ہے وہ پہاڑ پر کلام سنا رہے ہیں. یسوع مسیح جو ہے وہ درخت کے نیچے کلام سنا رہے ہیں اور ہم یسوع کو زیادہ تر کھلی جگہوں پر کلام سناتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کشتی کو پٹپٹ کے طور پر استعمال کیا. جیسے یہ ڈائس میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اور یہ اسٹیج ہے تو میں اس جگہ کو استعمال کر رہا ہوں پٹپٹ کے طور پر. لیکن یسوع مسیح کشتی کو پٹپٹ کے طور پر کیا کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں. کشتی کے اندر سے کھڑے ہو کر یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیے سیکھیے سمجھیے کہ فریسیوں کے لیے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. You are talking about God, but you are not mindful of place. You are not mindful of situation. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو خدا کے بارے میں بیان کر رہا ہے لیکن تو کس جگہ پر کھڑا ہے اس بات کا تو خیال نہیں کر رہا. تو اس حالات کو جس حالات میں تو کلام سنا رہا ہے ان حالات کا بھی تو جائزہ نہیں لے رہا کیونکہ ان کے مطابق خدا کا کلام صرف اور صرف عبادت خانہ میں دیا جاتا ہے. آمین. اور آپ جگہ کو لے کر نہیں سوچتے اور آپ اس کی اہمیت کا نہیں پتا. وہ اس بات کو سوچ رہے تھے یعنی کہ فریسی اس بات کو سوچ رہے تھے. اس لیے تو ہم نے پچھلے میسج میں جس کا ٹاپک تھا ایکوزیشن یعنی الزام وہ یسوع مسیح پر الزام لگاتے ہیں کہ اس میں شیطان سمایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو
सरदार है, बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि फरीसियों ने झील के किनारे तालीम दी है, कश्ती पर चढ़ के कलाम सुनाया है, किसी दरख्त के नीचे कलाम सुनाया है। लेकिन अगर हम देखें तो मेरे और आपके यीशु ने कश्ती के ऊपर जो है वो चढ़कर कलाम सुनाया है। यीशु मसीह ने पहाड़ पर पहाड़ी वाज किया है। यीशु मसीह ने दरख्त के नीचे कलाम सुनाया है। और मेरे अजीजों, so we can see that Jesus is making teaching that so common everyone क्यों? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हर वो शख्स जो सुन सकता है, जो देख सकता है, जो समझ सकता है, मेरा और आपका यीशु नासरी जो है उन तक कलाम को सुना रहा है। आए जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। मेरे अजीजों, वो सिनेगॉग में जाकर कलाम सुनाते थे फरीसीस, लेकिन यीशु मसीह कहां पर सुना रहे हैं? यीशु मसीह पहाड़ पर। ये मैं बार-बार क्यों बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की। यीशु मसीह का आने का मकसद लोगों तक कलाम पहुंचाना है। यीशु मसीह ने अपनी कलाम की बुनियादी का आगाज भी किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जब हम अरशाद आज़म को देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको खुदा बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। और यीशु मसीह ने कहा रसूलों के माल पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में, जब रूह कुद्दूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तुम सामरिया, यरूशलेम, यहूदिया और दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया की इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। बियॉन्ड दी बाउंड्री, इस बाउंड्री से बाहर निकलने की जरूरत है। यीशु जो तालीम देने का जो उसका तरीका है जो है वो आज भी हम देखते हैं। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द न्यू वे। ये एक नया तरीका जो यीशु मसीह ने मुतारिफ करवाया, जो फरीसियों को और जो मजहब के ठेकेदार हैं उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। बोले उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। इसीलिए तो वो कहते हैं ये कौन सी तालीम है, ये कैसी तालीम है? और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु जब उनको तालीम देते हैं तो साहब इख्तियार की तरह तालीम देते हैं। हालेलुया। जब भी उनको तालीम देते हैं, मुनादी करते विद अथॉरिटी। और यीशु जो यीशु मसीह ने शुरू किया, हम देखते हैं रसूलों ने उसको फिर आगे लेकर चले हैं। आमीन। चले रसूल। रसूलों के अमाल को अगर हम देखें तो रसूलों ने भी क्या किया? पतरस का पहला वास कहां पर था? इबादत खाना के अंदर था या बाहर था? कहां पर था जी? बाहर था। और कितने लोगों ने उस कलाम को कबूल किया? 3000 लोगों। और मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया भर में यीशु की तालीमात को जो है वो सिर्फ चर्चिस के अंदर ही नहीं दिया जाता, बल्कि हम देखते हैं बाहर सड़कों पर, बसेस पर, ट्रेनों पर और जहाँ कहीं भी यीशु मसीह के जो लोग हैं, खुदा के कलाम की मुनादी करने वाले हैं, वो यीशु के वचन को सुनाते हैं। हालेलुया। अलबजारों में यीशु के वचन को सुनाया जाता है because we have seen Jesus doing the same thing। हमने यीशु मसीह को ऐसा करता हुआ देखा है। So come to the point, हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। और अगर हम देखें बरकस की अंजील 4 बाब और उसके 30वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक,
اور آپ کے لیے یہ پیغام عام پیغام ہو سکتا ہے، آپ نے اس کو کئی دفعہ بائبل مقدس میں پڑھا ہوگا، لیکن آئے آج اس کی ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی کو دیکھیں کہ اس میں کیا کیا خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ لیٹس لرن ٹوگیدر۔ اور یہاں پر 4 طرح کی زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیج بونے والا بیج بو رہا ہے، اور پہلی جگہ جو اس نے جہاں پر بیج گرا ہے، لکھ لیجئے، وہ سڑک کے کنارے گرا ہے۔ کہاں پر جی؟ سڑک کے کنارے، on the pathway، انگلش میں ہے on the pathway۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ چلتے ہیں، یا وہ جگہ جہاں لوگوں کے پیروں کے تلے روندا جائے گا۔ اور متی اور لوکا کی انجیل لکھنے والے کہتے ہیں، اور مرکز کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ پھر پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا۔ آمین۔ اور دوسری جگہ ہے راکی گراؤنڈ، پتھریلی زمین۔ راکی گراؤنڈ، ROCKY، راکی گراؤنڈ، پتھریلی زمین۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے، اور وہ بیج اگ تو جاتا ہے لیکن جڑیں نہیں پکڑتا، اور بہت جلد کیا ہے؟ سوکھ جاتا ہے۔ بہت جلد کیا ہے؟ سوکھ جاتا ہے۔ تیسری جگہ جھاڑی والی جگہ، thorns ground، THORNS، thorns ground۔ جب بیج بونے والا بیج بو رہا ہے تو وہاں پہ گرا ہے، اور یہ ایک اچھی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ صرف بیج نہیں بڑھ رہا بلکہ ساتھ ساتھ جھاڑیاں بھی جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اور اتنی ساری چیزیں جب ایک ساتھ بڑھ رہی ہیں تو ایک بیج جو ہے وہ بڑھ تو رہا ہے، لیکن فائنلی ایک جگہ پر آ کر کیا ہے؟ رک جاتا ہے، اور اس کی گروتھ کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی گروتھ کیا ہے؟ بیج کی گروتھ کیوں نہیں بڑھتی؟ کیونکہ جھاڑیاں جو ہیں اس کی گروتھ کو اس کے کیا کر دیتی ہیں؟ روک دیتی ہیں۔ چوتھی جگہ گڈ گراؤنڈ، اچھی زمین۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اچھی زمین جہاں پر 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل یہ زمین کیا ہے؟ لاتی ہے۔ اور یہ تمثیل ہے، اور یسوع نے یہ تمثیل سنائی ہے، اور یسوع آگے نکل گئے ہیں۔ 9ویں آیت میں ذرا دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ لکھا ہے جب وہ اکیلا رہ گیا تو اس کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت، 9ویں آیت میں پڑھوں گا، پھر اس نے کہا جس کے کان ہو وہ سنے، کان ہو وہ سن لے۔ اور 10ویں آیت کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہے جب وہ اکیلا رہ گیا تو ان کے ساتھیوں نے ان 12 سمیت اس سے ان تمثیلوں کی بابت پوچھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ بھیڑ اس کے بعد چلی گئی اور یسوع الگ آگے گئے۔ اور اگر آپ اس بھیڑ میں دیکھیں تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں صرف انہوں نے یہ سنا ہوگا کہ بیج بونے والا نکلا ہے اور اس نے بیج بویا ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے سیکھا ہے۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی اور وہ چلے گئے ہیں۔ انہوں نے یسوع مسیح کی اس بات کو سنا تو ہے، لیکن کوئی کراس کویسچنز نہیں ہوئے ہیں، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوا ہے، یا یسوع مسیح سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ ہمیں یہ سکھائیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ اس تمثیل کا مطلب کیا ہے، اور وہ بھیڑ جو یسوع کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے یسوع کو کشتی میں آنا پڑا، وہ سب چلے گئے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بھیڑ میں کون کون ہے؟
اس بھیڑ میں یہودی ہیں، اس بھیڑ میں غیر قوم کے لوگ ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہے سننے کے بعد چلے گئے۔ اور پھر یسوع مسیح کے جب ان سے پوچھا گیا یسوع مسیح سے، تو یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں جو ہے خدا کی بادشاہی کے بھید دیا گیا ہے، تمہیں خدا کی بادشاہی کا بھید کیا ہے دیا گیا ہے۔ Revelation of God is important. Many people cannot read the Bible. بہت سارے لوگ بائبل پڑھتے تو ہے لیکن اس مکاشفہ اس بھید کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب میرے بیٹی الائجہ کو مخصوص کرنے کے لیے ان کی ڈیڈیکیشن کے لیے پاسٹر حزقیل شروع صاحب آئے، تو میرے والد صاحب نے ایڈی سیمول نے پوچھا پادری صاحب سے کہ بھائی صاحب میں نے بڑی دفعہ بائبل پڑھی ہے لیکن مجھے بائبل کی سمجھ نہیں آئی، مجھے بائبل کی سمجھ نہیں آئی۔ تو پڑھ لینا کافی نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں میں نے اتنی دفعہ پڑھا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن سمجھ اس دفعہ آئے گی جب آپ خدا کے خادموں کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر خدا کے پاک روح سے اس کے لیے بھید مانگیں۔ آمین۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دوسرے تیموتھیوس تیسرے باب کی 16ویں آیت میں بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ یعنی کہ جو خدا کا کلام ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ ہمیں اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ اگر ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا تو وہ ہمیں الزام ہم پر اس بات کے لیے ہمیں قصوروار ٹھہراتا ہے کہ تم نے مسیح کے خلاف کیا کیا ہے گناہ کیا ہے۔ پھر وہ ہمارا یہ کلام ہماری اصلاح کرتا ہے، اور پھر وہی کلام جب ہم اس پر چلتے ہیں تو راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آمین۔ اور جب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں تو رسولوں کے اعمال میں ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے جسے حبشی خواجہ کہا گیا ہے، اور وہ یروشلم سے جا رہا ہے اور وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے۔ کون سا صحیفہ جی؟ یسایہ نبی کا۔ لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور خدا کی طرف سے فلپس کو بھیجا گیا، اور وہ رتھ کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، اور فلپس اس سے سوال پوچھ رہا ہے کہ جو تو پڑھ رہا ہے کیا تجھے اس کی سمجھ ہے؟ اور پھر وہ حبشی خواجہ صاحب کہتا ہے کہ مجھے کیوں کر اس کی سمجھ آئے جب تک کوئی مجھے سمجھائے گا نہیں، جب تک کوئی مجھے اس کے بارے میں سکھائے گا نہیں۔ اور پھر وہ یسوع مسیح کی تمام زندگی کے بارے میں یسایہ نبی کے وسیلہ سے سیکھتا ہے، اور پھر وہیں پر جب وہ کلام کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے تو پانی کی جگہ آتی ہے، اور پھر وہ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ جب آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی، کلام کا مکاشفہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا، پھر آپ کی زندگی بدل جائے گی، پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ This is the Bible۔ یہ بائبل مقدس ہے۔ اور میرے عزیزوں، جنہوں نے ادھر غور کریں ذرا، اب لکھنا بند کریں، ذرا میری طرف دیکھیں۔ جو بھیڑ تھی انہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ ڈائیلاگ کیے بغیر جو چلے گئے، انہوں نے کیا سیکھا ہوگا؟ کیا سیکھا ہوگا انہوں نے؟ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ سیکھا ہوگا، یسوع نے سکھایا ہے جی، اور جنہوں بیج بو تو چنگی طرح دھیان نہ بیج بویا کرو، ہے نا؟ وہ سیکھا، انہوں نے یہ سیکھا ہوگا کہ آپ نے راہ کے کنارے نہیں بیج بونا، آپ پیر پھینکنا، یا آپ نے پتھریلی جگہ پر جو ہے وہ بیج نہیں پھینکنا یا گرانا، یا آپ نے جو ہے جھاڑیوں سے بچا کر بیج کو جو ہے وہ اچھی زمین پر بیج کو بونا ہے۔ یہ انہوں نے صرف سیکھا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کی بھید کو نہیں جانا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو 11ویں آیت سے اس کا خلاصہ شروع ہوتا ہے، اور 12ویں آیت میں بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا
کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیل میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے اور معلوم نہ کریں اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع آئیں اور معافی پائیں۔ آمین۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آئے میرے ساتھ ذرا اس بات کو سمجھیں، کیوں یہ بات کہی کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے بھی نہ سمجھیں۔ اور یہ سوال اگر آپ اس کا جواب دیکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے یسایہ 6 باب اس کی 9 اور 10 آیت۔ یسوع یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یسوع نہیں چاہتے، آپ اس بات کو بھی سن لیجئے کہ پھر یسوع کے اس مطلب کو نہ سمجھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع نے پھر ان کو یہ تفسیر کیوں سنائی؟ اور اگر یسوع یہ چاہتے ہیں کہ بھیڑ کو یہ تفسیر سمجھ آئے تو یسوع ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ جب میں تیاری کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ بہت سارے سوالات تھے، تو یسوع مسیح نے 4 باب کی 9 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر ان سے کہا جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ یہ بھیڑ جو ہے اس تمثیل کو جو ہے اس کے مطلب کو جانے بغیر چلی گئی۔ یسوع نے کیوں جانے دیا؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، یسوع نے ان کو کیوں نہیں کہا رکو میری بات کو سنو؟ اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں پوچھا اور انہوں نے اس مطلب کو نہیں پوچھا۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی اندھے پن اور اتنے زیادہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم we are very close to God، کہ ہم تو خدا کے بڑے قریب ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 13ویں آیت میں اور 14ویں اور 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیج کون کیا ہے؟ What is seed؟ لکھے What is نام؟ پہلے والوں نے کیا سیکھا ہوگا؟ بیج بونے والا بیج بولتا ہے، انہوں نے کلام کو نہیں سیکھا۔ انڈرسٹینڈ ہو رہی اس بات کو؟ پہلے والوں نے صرف ایک دنیاوی بیج کو سمجھا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا بیج اصل میں خدا کا کلام ہے۔ بیج اصل میں کیا ہے جی؟ خدا کا کلام ہے۔ اور لکھا ہے کہ چڑیاں آ کر کھا جاتی ہیں بھیڑ کو۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ چڑیاں آ کر کھا جاتی ہیں۔ چڑیاں کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے بونے والا کلام بولتا ہے، اور جو راہ کے کنارے جہاں کلام بویا جاتا ہے یہ وہ ہے کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان پھر آ کر کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں چڑیاں کون ہیں؟ ابھی پڑھا ہے ہم نے، کون ہے چڑیاں؟ شیطان ہے۔ کیا ہے جی؟ شیطان ہے۔ اور میرے عزیزو یہ 4 طرح کی جو زمین بتائی گئی ہے، بنیادی طور پر 4 طرح کے لوگ ہیں جو چرچ کو اتوار والے دن اٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ نے آج جب کلام کو سننا ہے اس بات کو سمجھیے کہ آپ کون سی والی زمین ہے؟ راہ کے کنارے والی، پتھریلی زمین، جھاڑیوں والی زمین، یا اچھی زمین؟ اور میرے عزیزو ہر شخص دعا کرنے کے لیے نہیں آتا، ہر شخص کا کوئی اپنا ہی مقصد ہوتا ہے بات جو اندر جب خدا کے گھر میں بھی آتا ہے۔ لوگ کلام کو سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کلام کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگ جو ہے وہ شیطان کا آسان ٹارگٹ ہے، ایزی ٹارگٹ ہے، اور وہ خدا کے کلام کو چرا لے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز پتھریلی زمین، ذرا سنیے 4 باب کی 16ویں آیت۔ اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے ہیں یہ وہ ہیں جو کلام کو تو سن کر پھر فوراً خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے اندر جڑ نہیں رہتے، بلکہ چند روزہ ہیں، پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو پھر پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیزو دوسری یعنی کہ پتھریلی زمین والے وہ لوگ ہیں جو خوشی
خوشی سے کلام قبول کرتے ہیں. واہ 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 بھائی صاحب کیا کلام سنایا آپ نے, آج تو بڑی برکت ملی ہے. کیونکہ وہ منادی کرنے والے سے بڑا متاثر ہوتے ہیں, امپریسڈ ہوتے ہیں, اور ان کو منادی کرنے والے کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے, اور وہ بہت متاثر ہوتے ہیں. وہ کلام کو مثبت طریقے سے لیتے تو ہے, خوشی سے قبول تو کرتے ہیں, لیکن جب وہ کلام جو سنا ہوتا ہے, لیکن جب وہ کوئی مصیبت ان پر آتی ہے, کوئی ظلم ان پر ہوتا ہے, کوئی وہ ٹھوکر کھاتے ہیں, تو کلام کا اثر ان کے جیون میں سے جاتا رہتا ہے. آمین. پھر کہتے ہیں اس کلام کا کیا فائدہ, اس کے وسیلہ سے تو مجھے کوئی برکت نہیں ملی. اور وہ پھر خدا کے کلام کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور کتنے ہمارے چرچ میں جن کی گروتھ نہیں ہو رہی. آئے ذرا دیکھیں گے 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے, پھر جب کلام 18ویں یہ وہ ہے سوری, اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے ہیں وہ اور ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا, دنیا کی فکریں اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ داخل ہو کر کلام کو دباتا ہے, اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں. وہ کیا رہ جاتے ہیں جی؟ بے پھل رہ جاتے ہیں. اور یہاں پر خدا کا کلام بڑا واضح بتا رہا ہے کیوں نہیں وہ بڑھ رہے. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے چرچ میں جن کی گروتھ نہیں ہو رہی, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سالوں سے چرچ اٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن ان کی روحانی طور پر گروتھ نہیں ہو رہی, بڑھ نہیں رہے. خدا کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے کلام کی قدرت ان کی زندگی میں اثر نہیں دکھا رہے. خوابوں میں رویا میں خدا سے کلام کر رہا ہے, لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں رہے. میرے عزیزوں, لکھا ہے کہ وہ بڑھ نہیں رہے, اور اپنے وقت جو کلام سنایا جا رہا ہے, پریشانیاں جب ان کو گھیر لیتی ہیں, تو فکریں جب ان کو گھیر لیتی ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو پڑھتے اور سنتے تو ہیں, لیکن پورے طور پر خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں رکھتے. لکھ لیں, تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں رکھتے. They are not totally depend on God's word. They are not totally depend on God's word. یہ خدا کے کلام پر پورا بھروسہ نہیں رکھتے, اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں. بائبل مقدس ایسے لوگوں کو کیا کہتی ہے؟ بے پھل لوگ. ادھر کیسے لوگ ہیں جی؟ راہ کے کنارے والے بھی بے پھل, پتھریلی زمین والے بھی بے پھل, اور جھاڑیوں والے بھی. اب مجھے یہ بتائیں تو ذرا غور کریں, اگر تسی محنت نہ پھل درخت لایا ہوئے ہو بے پھلا رہے, تو کیا فائدہ آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. بائبل مقدس بیان کرتی ہے, لکھا ہے کہ اگر کوئی درخت پھل نہیں لاتا تو باغبان کیا کرتا ہے؟ اس کو کاٹ ڈالے. لکھا ہے کہ جو درخت کی جڑ ہے اس پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے. لیکن پھر وہ کہتا ہے مالک سے کہتا ہے, باغبان کیا کہتا ہے مالک سے, کہ مالک اس سے اور مہلت دے, شاید یہ پھل لے آئے, شاید یہ کیا کرے جی؟ پھل لے آئے. اپنی زندگی پر غور کرے. کیا we are nominal Christians؟ کیا ہم صرف نامی مسیحی ہیں؟ کیا ہم صرف آتے ہیں, دعا کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں؟ مسیح کا جلال آپ کی زندگی سے جھلکنا چاہیے, مسیح کی گواہی آپ سے جھلکنی چاہیے. لوگ دور سے جان جائیں یہ مسیحی ہے. لوگ لکھا ہے, لوگ تجھے تمہارے اچھے کاموں سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہمارے پھلوں سے, ہماری زبان سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے رویے سے, ہماری مزاج سے جانیں گے لوگ کہ ہم کیا ہے, مسیحی. میرے عزیزوں, بے پھل دیکھتے ہیں کہیں میں بے پھل تو نہیں ہوں. کیا میں بے پھل تو نہیں ہوں؟ کیا میری زندگی میں ہے؟ میں یہاں پر رکنا چاہتا ہوں, آپ کو سوچنے کے لیے ٹائم دینا چاہتا ہوں. بے پھل آپ کہیں مسیح میں سو ہی نہ جائیں. بے پھل کیا فائدہ اس زندگی کا جس کے وسیلہ بے پھل کیا ہے؟ وہ کہ جس کا خدا پر بھروسہ نہیں. آمین. لکھا ہے, غور سے بھی میں یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں, غور سے سنیے. دنیا
दौलत का प्रेम और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देता है। भी कमा लिए, भी कर लिए, वो भी कर लिए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, ये भी चीज आ जाए, वो भी आ जाए। दुनिया का लालच आज हमें बेफल बनाता जा रहा है, आज हमें मसीह से दूर ले जाता जा रहा है। आज अब खुदा का वक़्त लिखा है, यीशु मसीह से जब पूछा गया कि क्या रोमी हुकूमत को जजिया देना यानी कि टैक्स देना रवा है, तो यीशु मसीह ने सिक्का लिया, कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। वेरी सॉरी टू से हम भूल चुके हैं, हमें बार बार दोबारा से करवाया जा रहा है, हम खुदा का टाइम, खुदा का वक़्त भी खुदा को नहीं दे रहे, खुदा का रुपया पैसा भी खुदा को नहीं दे रहे, और खुदा के लिए अपनी जिंदगी वक्फ भी नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, जिस बंदा ने इसको उर्दू तर्जुमा करवाया ना, उसकी उम्र बड़ी कम थी, he was so young, लेकिन बीमारी की वजह से वो मसीह में सो गया, लेकिन उसने एक लेगेसी पीछे छोड़ी है, ये उसने हमारे लिए उर्दू तर्जुमा करवाया है उस बंदे, और वो 40 साल की उम्र से कम था, 30 से 40 के दरमियान उसकी उम्र थी। और देखें अब अभी जो 40 क्रैक जो अभी जिसको कत्ल किया गया है, 31 साल का नौजवान, और वो मसीह का एलची था, एम्बेसडर ऑफ गॉड था, और वो मसीह के बारे में, और वो उनको जिन लोगों ने कत्ल किया है, वो बहुत सारे लोग उससे सवाल करते थे, यूथ के बारे में, वो यूनिवर्सिटीज में जाता था, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब सदूम और अमूरा में जब खुदा ने वहाँ पर अपना अजाब नाज़िल किया, तो वहाँ पर क्या था, मर्द और औरत में कोई जो है वो डिफरेंस ना रहा, लिखा है औरत के साथ और मर्द के साथ, और हम जिन्स परस्ती बढ़ चुकी थी, आज भी अमेरिका में, दुनिया में हम जिन्स परस्ती है, आज भी हम देखते हैं कि एक मैंने उसका छोटा सा क्लिप था, मेरी नज़र से गुजरा, वहाँ पर एक नौजवान लड़की वो कहती है कि आप क्यों कहते हैं कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, अबॉर्शन आप पता है क्या है वो चीज़, और फिर वो कहती है कि आज यू मैरिड, उसने कहा यस आई हैव 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, आई हैव ब्यूटीफुल वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं मैरिड हूँ, और उसने कहा ये खुदा का मंसूबा है, लेकिन किसी को कत्ल करना, फिर वो कहते वो लड़की कहती है कि ह्यूमन राइट्स जो है, इंसानियत जो है वो बड़ों के लिए, तो वो कहते हैं इट्स की ह्यूमन राइट्स जो बच्चों के लिए वो नहीं है, जो छोटे बेबी जो माँ के पेट में, क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो लिखा है सच्चाई से तुम वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, गौर से सुनिए, फिक्शन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, अभी मैंने पढ़ा है, लिखा है और जो कलाम को सुनकर फिर कबूल कर लेते हैं, वो कलाम लिखा है, फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपाता है तो वो ठोकर खाते हैं। आमीन। कलाम के वसीला से जुल्म भी होता है, मुसीबत भी आती है। और मेरे अजीजों, इसको शहीद का दर्जा दिया गया 4 दिन, और पहला शहीद आपको पता कौन था? स्टीफनस था, जिसने मसीह के लिए लिखा है। वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि यीशु मसीह मेरे इस्तकबाल के लिए है। हालेलुया। इधर देखिए जरा, किसी के इस्तकबाल के लिए 1000 लोग 2000 लोग खड़े होते हैं, लाखों के तादाद में हो सकते हैं, लेकिन वो क्या मंजिल होगा, वो क्या इमेजिनेशन करें जरा, वो क्या सिनेरियो होगा जब बादशाहों का बादशाह खुद अपने तख्त पर खड़ा होकर क्या करेगा, आपका इस्तकबाल करेगा। और आप ये भी सोच सकते हैं जब यीशु खड़ा होगा तो सारे फरिश्ते भी खड़े हो जाएंगे, हैं? और वो क्या मंजर होगा जब यीशु से गले लगाएगा और कहेगा वेल डन, तूने अच्छी कुश्ती लड़ी और तूने अपने ईमान को क्या किया है,
محفوظ رکھا ہے. آئے چارلی کے لیے بھی ایسے تمام مسیحوں کے لیے جنہوں نے مسیح کی خاطر اپنی جان کو زور عطا کیا. آمین. اس لیے پالوس کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. بے پھل لوگ ہیں وہ جو تیسری طرح کے لوگ ہیں. اب چوتھی طرح کے لوگوں کی طرف آتے ہیں. چوتھے باب کی 20 میں ہے اچھی زمین, گڈ سوئل. اور جو اچھی زمین میں بوئے گئے ہیں یہ وہ ہیں جو کلام کو سنتے اور قبول کرتے اور پھل لاتے ہیں. کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا. کلام پر دھیان, کلام پڑھنے والے ہوں پھر وہ پھلدار ہوں گے. اور آج اس بات کو غور کیجئے کہ آپ کون سے ہیں, بے پھل ہیں یا پھلدار ہیں. آپ کو اپنی لائف میں خود نظر آئے گا. آپ پڑھ رہے ہیں, اگر آپ دنیاوی طور پر پڑھ رہے ہیں ویری گڈ, لیکن روحانی طور پر آپ کہاں پر ہیں؟ روحانی طور پر آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا مجھے پڑھا رہا ہے اور خدا کنٹینیوسلی مجھے استعمال کر رہا ہے. میں اپنی گواہی دے رہا تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ 25 سال ہو گئے ہیں خدا کی خدمت کرتے ہوئے. اور یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے. پچھلے دنوں میں جب ہمارا پاسٹر سیمینار تھا تو میں ان کو بتا رہا 25 سال ہو گئے خدا کی خدمت میں. اور ہنوک کے بارے میں لکھا ہے وہ 300 سال. کتنے جی؟ 300 سال وہ کیا کر رہا تھا؟ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ ایک ہفتہ آئیے نا چرچ تے 4 مہینے سے کہنے ہو سکتے فل چارج ہوئے ہوئے ہیں. صرف ساری بیٹری روحانی طور پہ کلو ڈیم پہ ہو جائے گی نا لو تو پھر اسی چرچ جاواں. اس بات کو سمجھیے, اس بات کو جانیے کہ مسیح کے پاس آنا کتنا ضروری ہے. ابھی ایک اور بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ادھر دیکھیں, اگر آپ تندرست ہیں, اگر آپ ٹھیک ہیں اور آپ چرچ نہیں آتے تو آپ روحانی مفلوج ہیں. آپ کیا ہیں جی؟ روحانی بہانے بنانے کوئی بات نہیں, نو پرابلم. میں ادھر بیزی تھا, میں نے یہ کرنا تھا, میں نے وہ کرنا تھا, میں نے کام پہ جانا تھا, نو پرابلم. ہم سب کچھ مینج کر سکتے ہیں لیکن خدا کے کاموں میں مینجمنٹ ہماری زیرو ہے. ہماری کیا ہے جی؟ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ریڈی, باقی کام کرنے کے لیے ریڈی, لیکن خدا کے کام کے لیے نہیں. پاسٹر جی ابھی نہیں, میں پھر آؤں گا یا میں پھر آؤں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئیں اپنے آپ کو بڑھائیں مسیح میں. یہ آپ کے لیے خدا کا کلام ہے. آج سوچیں کہ میں کون سی زمین ہوں اور میں کہاں پر ہوں. تیسری زمین کا تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بتا دیا, بے پھل لوگ ہیں. پتھریلی راہ کے کنارے والے بھی بے پھل, پتھریلی زمین والے بھی بے پھل, جھاڑیوں والے بھی بے پھل, کوئی پھل نہیں ان میں. نظر تو مسیح آئے ہوں گے لیکن کچھ بھی نہیں. خدا اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے. اور آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں مسیح کو اول درجہ دیں. اور لکھا ہے جو مجھے دنیا میں قبول کرتا ہے میں باپ کے سامنے سے قبول کرواتا ہوں گا کہ میں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا, لیکن خداوند کہے کہ میں تم کو نہیں جانتا.